आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए जिस हस्ती का तारुफ़ लेकर हाजिर हुए हैं वो हस्ती एक इंतहाई जलीलुल क़द्र, शुजा, मुत्तकी और परहेज़गार हस्ती है। उन हस्ती के बारे में ज़्यादा गहराई से बयान नहीं किया जाता और मुकम्मल तारुफ़ पेश नहीं किया जाता। अलबत्ता पाकिस्तान में चंद मुकामात पर उनकी शहादत के मौके पर मजालिस मुनक्किद की जाती हैं, लेकिन उन मजालिस में भी उनकी शख्सियत का मुफस्सिल हाल बयान नहीं किया जाता। इसलिए हमने सोचा कि उस अजीम और जलीलुल क़द्र हस्ती का मुफस्सिल हाल आपकी खिदमत में आज के वीडियो में पेश किया जाए। लेकिन वीडियो पर चलने से पहले हम आपकी खिदमत में गुजारिश करते चलें कि हमारे दूसरे चैनल आओ तलाश करें को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि फ़िलहाल हम लोगों की मसरूफ़ियत को मद्देनज़र रखते हुए उस चैनल पर कम दौरानिए के दिलचस्प वीडियोस पेश कर रहे हैं जो इल्मी और तहकीकी लिहाज से आपके मायार पर पूरे उतरेंगे। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जनाब ज़ैद शहीद, आदम आले मोहम्मद, नूह अहले बैत, इमामुल मुत्तकियान, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, हज़रत इमाम अली इब्न अल हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के परहेज़गार और मुत्तकी फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद थे। हज़रत ज़ैद बिन अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बैतुश्शर्फ़ वाक़े मदीना मुनव्वरा में हुई। आपकी तारीख़ विलादत पर मुख्तलिफ़ मौर्रिख़ीन के दरमियान इख्तलाफ़ राय मौजूद है। मशहूर मुहक्किक इब्न असाकिर ने आपकी तारीख़ विलादत 78 हिजरी, जबकि एक और मौर्रिख़ की नज़र में तारीख़ विलादत 75 हिजरी है। बाज़ मौर्रिख़ीन के मुताबिक उनकी तारीख़ विलादत 80 हिजरी बनती है। हज़रत ज़ैद बिन अली के अलक़ाबात में शहीद, हलीफ़ुल क़ुरआन, ज़ैदुल अज़ियाद, आलिम आले मोहम्मद और फ़क़ीह अहले बैत मशहूर है। जनाब ज़ैद की वालदा का नाम हुरिया या हौरा था, जिनका ताल्लुक़ सिंध के एक मुतमव्विल शाही घराने से था। हज़रत ज़ैद बिन अली अलैहिस्सलाम नहायत ही खूबसूरत और पुरविकार शख्सियत के मालिक थे। आँखें बड़ी और स्याह, जबकि अबरू कशीदा, जिनसे आपकी शख्सियत दूसरों से नुमायाँ नज़र आती थी। बचपन से ही बहुत ज़हीन और लायक थे। आप रूहानी इर्तका और मानवी जलाल के साथ साथ वजाहत हाशमी, शुजाअत अलवी के भी अमीन थे। शेख राफिद तमीमी ने अपनी किताब ज़ैद बिन अली के सफ़ा 38 पर बयान किया है कि जनाब ज़ैद हाफिज़ कुरान थे और दिन रात तिलावत कुरान किया करते थे। कसरत तिलावत की वजह से आपको हलीफ़ुल कुरान कहा जाता है। आज भी इराक़ और मिस्र के बहुत बड़े हिस्से में कुरान की जो क़िरअत राइज है वो जनाब ज़ैद शहीद की ही दी हुई क़िरअत है। ज़ैद बिन अली अलैहिस्सलाम ने सैयदा रीता दुख्तर हज़रत अब्दुल्ला इब्न हज़रत मुहम्मद हनफिया बिन इमाम अली अलैहिस्सलाम से अक़द फरमाया। इस तरह आपका सिलसिला 3 वास्तों से हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का शुमार अपने दौर के नामवर बुज़ुर्गों में होता था। उमवी हाकिम सलमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से आपको बेदर्दी से शहीद किया गया। हज़रत रीता का शुमार ख़ानदान बनी हाशिम की मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ख़वातीन में होता था। उनकी शहादत कूफा के ज़ालिम और जाबिर हाकिम यूसुफ बिन उमर के नापाक हाथों से हुई। उस ज़ालिम हाकिम ने हुक्म दिया था कि हज़रत ज़ैद की ज़ौजा मोहतरमा पर कोड़े बरसाए जाएं। तारीख़ी कुतुब में लिखा है कि उन पर इस कदर कोड़े बरसाए गए कि उनका जिस्म मुबारक ज़ख्मों से लहूलुहान हो गया। इस तरह उस शदीद ज़ख्मी हालत में उनको कूफा शहर से बाहर फेंक आने का हुक्म दिया गया। यूं ख़ानदान बनी हाशिम की ये बहादुर और निडर खातून अपने अजदाद और शौहर नामदार हज़रत ज़ैद बिन अली शहीद के नक्श कदम पर चलते हुए दीन हक़ की बका के लिए शहादत के दर्जे पर फाइज हुई। यजीद के बाद हशाम बिन अब्दुल मलिक हाकिम हुआ। उसका दौरे हुकूमत 105 हिजरी से लेकर 125 हिजरी तक यानी 20 साल कायम रहा और जिस कदर मजालिम का इम्कान था उसने आले मोहम्मद पर ढाए। हज़रत ज़ैद ने हशाम बिन अब्दुल मलिक के मजालिम के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद की। उस ज़माने में सल्तनत में और मुल्क में सियासी खलफशार बहुत ज़्यादा हो चुका था।
مظالم بنی امیہ اور ان کے انتقام کا جذبہ تیز ہو رہا تھا، اور سادات میں سے متعدد افراد حکومت کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان میں نمایاں شخصیت حضرت زید کی تھی۔ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر آپ نے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا۔ مظالم بنی امیہ سے نفرت میں ظاہر ہے کہ حضرت زید کے ساتھ آپ متفق تھے، پھر جناب زید آپ کے رشتے کے چچا بھی تھے، مگر آپ کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ اقدام کسی مفید نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا آپ نے مناسب طریقے پر انہیں مصالحت اندیشی کی دعوت دی اور نہ ہی جہاد سے روکا اور نہ ہی کوئی حکم دیا، مگر اہل عراق کی ایک بڑی جماعت کے اقرار اطاعت اور وفاداری کے وعدوں نے جناب زید علیہ السلام کے اندر کامیابی کی توقعات پیدا کر دیں، اور آخر 120 ہجری میں شام کی ظالم فوج سے 3 روز تک بہادری کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد آپ شہید ہوئے۔ دشمن کا جذبہ انتقام قتل پر ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ دفن ہونے کے بعد آپ کی لاش کو قبر سے نکالا گیا اور سر کو جدا کر کے حشام کے پاس بطور ہدیہ بھیجا گیا، اور لاش کو دارالعمارہ کوفہ پر سولی دے دی گئی، جو کئی برس تک اسی طرح لٹکی رہی۔ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب دوران جنگ جناب زید بن علی کی پیشانی پر تیر لگا تو انسانی فطرت کے مطابق آپ نے تیر سے بچنے کے لیے بے اختیار ہاتھ آگے کیا تو تیر ہاتھ میں سے گزر کر پیشانی میں دھنس گیا۔ اس طرح جناب زید کا ہاتھ ان کی پیشانی پر پیوست ہو گیا۔ لوگ ان کو ایک گھر میں اٹھا کر لے گئے۔ کوفہ سے ایک جراح اور ایک دوسری روایت کے مطابق ایک لوہار کو بلایا گیا تاکہ وہ آپ کی پیشانی سے کھینچ کر تیر نکالے۔ جب اس نے پیشانی سے تیر نکالا تو جناب زید شہید کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اسی وقت آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور اسے پانی کی نہر میں دفن کر دیا گیا، اور ان کی قبر مٹی اور گھاس سے بھر دی گئی، اور اس پر دوبارہ پانی جاری کر کے اسے چھپا دیا گیا، اور اس جراح سے عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ یہ راز ظاہر نہیں کرے گا۔ مگر جب صبح ہوئی تو وہ جراح یوسف بن عمر ثقفی کے پاس گیا اور حضرت زید کے دفن کی جگہ کا نشان بتا دیا۔ یوسف نے حضرت زید کی قبر کھدوا کر ان کی میت باہر نکالی اور سر جدا کر کے حشام کے پاس بھجوا دیا، اور حشام ملعون نے یوسف بن عمر کو خط لکھا کہ حضرت زید کا لاشا بے لباس کر کے اسے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یوسف بن عمر نے کناسہ کوفہ یعنی کوفہ کے کنارے پر آپ کو بے لباس سولی پر لٹکا دیا، اور ایک مدت کے بعد حشام نے یوسف بن عمر کو لکھا کہ حضرت زید کی لاش کو آگ میں جلایا جائے اور ان کی راکھ فضا میں بکھیر دی جائے، لہٰذا آپ کی لاش کو نظر آتش کر کے آپ کے بدن اطہر کی راکھ کو ہتھوڑوں سے کوٹا گیا اور پھر دریائے فرات اور ہوا میں بہا دی گئی اور اڑا دی گئی۔ دشمنوں نے جب آپ کے بدن پاک کو سولی پر چڑھایا تو یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوئے کہ آپ کا بدن قبلہ رخ مڑ جاتا تھا، جتنی بار وہ اس کا رخ تبدیل کرتے اتنی بار وہ قبلے کی طرف ہو جاتا۔ کتاب امالی شیخ مفید میں بیان کیا گیا ہے کہ بلدی نامی ایک شخص بلنجر سے کوفہ پہنچا اور حضرت زید شہید کے بدن کو سولی پر دیکھ کر ہرزہ سرائی کرنے لگا، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔ کتاب الحدائق الوردیہ میں رقم ہے کہ 2 لوگ کوفہ پہنچے اور حضرت زید شہید کے بدن کو سولی پر دیکھ کر رک گئے۔ ان میں سے ایک آدمی سولی پر ہاتھ رکھ کر ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ جو ہی ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کے شدید درد میں مبتلا ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ کتاب الحدائق الوردیہ میں ہی نقل ہوا ہے کہ طائفہ اسدی میں سے ازرما نامی ایک شخص حضرت زید شہید کے بدن کو دار پر دیکھ کر ہرزہ سرائی کرنے لگا اور جسارت کرتے ہوئے آپ کے جسد مبارک پر پتھر پھینکا۔ اسماعیل بن یسمع عامری کے مطابق موت کے وقت ازرما کی آنکھیں 2 بلوری شیشوں کی طرح وحشتناک طریقے سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ حضرت زید شہید کے بے لباس بدن کو سولی پر چڑھایا گیا تو لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آپ کا سطر مکڑی کے جالے سے محفوظ رہا۔ جب بھی جالا اتارا جاتا مکڑی پھر جالا بنا دیتی اور جناب زید کے سطر کو ڈھانپ دیتی۔ کتاب الحدائق الوردیہ میں ہی نقل کیا گیا ہے کہ ایک خاتون نے
حضرت زید شہید کے برہنہ بدن کو سولی پر دیکھ کر اپنا حجاب آپ کی طرف اچھال دیا۔ خدا کے حکم سے آپ کے بدن نے یہ نقاب لباس کی صورت میں پہن لیا۔ حضرت زید شہید کا بدن جس سولی پر لٹک رہا تھا، اس کے نگہبان کے مطابق ایک رات خواب میں اس نے دیکھا کہ رسول خدا کا اس مقام سے گزر ہوا، اور رسول خدا نے حضرت زید شہید کے بدن کو سولی پر دیکھ کر حیرت سے فرمایا کہ میرے بعد میری اولاد سے یہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت زید شہید کے جسد خاکی کو جلا کر فرات کے پانی میں بہایا گیا تو دیکھا گیا کہ آپ کے بدن کی راکھ سے ایک نور کا ہالہ چمک رہا ہے۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب مسار الشیعہ میں ان کا سال شہادت 3 صفر 121 ہجری لکھا ہے، تاہم درست تاریخ 2 صفر ہے۔ مشہور کتاب مسند امام زید جو کہ حضرت زید بن علی کی شرح احوال ہے، اس میں آپ کا سال ولادت باسعادت 76 ہجری جبکہ سال شہادت 122 ہجری درج ہے۔ اس طرح آپ کی عمر 46 سال بنتی ہے۔ روایات میں ہے کہ حشام بن عبد الملک کے حکم پر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا گیا۔ جب آپ کے سر مبارک کو آپ کے ساتھیوں کے سروں کے ہمراہ پہلے شام اور شام سے مدینہ لایا جا رہا تھا تو مدینہ کے راستے میں حجاز اور شام کو متصل کرنے والی قدیم سلطنتی شاہراہ پر موتا کے شمال میں 22 کلومیٹر کے فاصلے پر قدیم شہر رومی میں واقع قصبے میں جناب زید شہید کا سر مبارک دفن کیا گیا۔ اس مقام کا نام ربا تھا۔ مزار پر نصب ایک پتھر کی تختی پر کندہ تھا کہ یہ مشہد مبارک زید بن علی علیہ السلام بن حسین بن علی بن ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جسے عثمانی حکمران سلمان قانونی نے تعمیر کیا۔ ناظرین، یہ پتھر کا نشان اب تک شہدائے موتا کے مزارات کے میوزیم میں موجود ہے۔ اس روایت کی مقامی افراد اب تک تصدیق کرتے ہیں، اور معتبر تواریخ بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ آپ کا سر مبارک مدینہ پہنچنے سے پہلے دفن ہوا۔ ان سروں کے دفن ہونے کے بعد یہ مقام مسلمانوں کے مبارک قبرستان میں تبدیل ہو گیا، جہاں اب بہت سی شخصیات دفن ہیں۔ مصدقہ حوالوں کے مطابق فاطمی حکومت کے عہد میں یہاں روضہ تعمیر کیا گیا، جس کی تجدید عثمانی حکومت کے سلطان سلیمان قانونی نے کی۔ راہ کربلا و نجف میں بھی مقام زید شہید ہے، جہاں لگتا ہے آپ کے کچھ اعضائے بدن دفن ہیں، جبکہ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہاں آپ کے بدن مبارک کی راکھ کا کچھ حصہ دفن ہے۔ حضرت زید نے 3 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے۔ اول، آپ 20 سال اپنے والد کے زیر سایہ رہے۔ دوم، آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ 19 سال رہے، اور آپ کی امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ اس قدر قربت تھی کہ لوگ آپ کو ربیب الباقر یعنی باقر کا تربیت یافتہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ اور سوئم، آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مدت حیات میں تقریباً 8 سال کا عرصہ گزارا اور ان کے علم ربانی سے فیضیاب ہوتے رہے۔ ناظرین، جناب زید شہید کے گھر پر ہر وقت غریبوں اور مسکینوں کے لیے دسترخوان جاری رہتا تھا، جو کہ دسترخوان اہل بیت کے نام سے معروف تھا۔ آپ اپنے زمانے میں اوقاف علوی یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جائیدادوں اور املاک کے وکیل تھے۔ بعض مذاہب کے بڑے بڑے سردار اور تحریکوں کے لیڈر آپ سے شرف ملاقات کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ علامہ مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی میں تحریر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جناب زید بن علی سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا کہ جس کی تمام علوم پر مکمل دسترس ہو۔ علامہ مناظر احسن گیلانی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جناب زید کے حکومت کے خلاف قیام اور خروج میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن بعد میں حکومت کے دباؤ کی وجہ سے ان کا ساتھ نہ دے سکے۔ جناب زید کی کتابوں کے قلمی نسخے برلن لائبریری، برٹش میوزیم اور لنڈن لائبریری میں محفوظ ہیں۔ جناب زید کی کتاب المسند امام زید کا ترجمہ نفیس شاہ الحسینی نے لنڈن سے نسخہ لا کر کیا تھا۔ لائبریرین نے انہیں مطلع کیا تھا کہ یہ قلمی نسخہ تقریباً 1000 سال تک ویٹیکن سٹی میں پوپ کے ذاتی کتب خانے میں محفوظ رہا
اور پھر پوپ نے اسے لنڈن لائبریری کو بھجوایا، جس کے بعد یہ عوام کے استفادے کے لیے لائبریری میں رکھا گیا۔ جناب زید شہید کے 4 بیٹے تھے، جو کہ یہ ہیں: جناب یحییٰ بن زید، جنہوں نے حکومت وقت کے مظالم کے خلاف اپنے والد کی روش پر ہی جہاد کیا اور دشمنوں نے انہیں شہید کیا۔ ان کے بھی 2 روضے ہیں، ایک مشہد سے 75 کلومیٹر دور میامی کے مقام پر اور دوسرا جوزجان میں واقع ہے۔ جناب عیسیٰ بن زید موتم الاشبال جناب زید شہید کے دوسرے بیٹے ہیں۔ انہیں موتم الاشبال، شیر کے بچوں کو یتیم کرنے والا، ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ بن زید یعنی عیسیٰ موتم الاشبال بر صغیر کے زیدی سادات کے جد امجد ہیں۔ جناب زید کے تیسرے بیٹے جناب محمد بن زید ہیں، جو محروق کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کو امام زادہ محروق کہا جاتا ہے۔ آپ کو ہارون عباسی نے زندہ جلتی ہوئی آگ میں ڈلوا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو محروق پکارا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب مدینہ سے ایران تشریف لائے تو آپ کا گزر نیشا پور سے ہوا۔ آپ نے امام زادہ محمد محروق کی تربت پر رک کر اس قدر گریہ کیا کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جناب زید کے چوتھے بیٹے حسین بن زید شہید، جنہیں حسین ذوالدمع پکارا جاتا ہے۔ ذوالدمع ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے والد کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے تھے۔ جناب زید شہید کے بعد ان کی پرورش امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی۔ ان کے بھی 2 روضے ہیں، ایک حلہ میں جبکہ دوسرا عراق کے صوبہ میسان میں ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اسی طرح کے علمی اور تحقیقی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔